अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे साथ हैं ताहिर गौहरा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी है सर का। बहुत शुक्रिया सर कि आपने जी ज्वाइन शुक्रिया किया। शुक्रिया। सर बड़े हंगामे हैं और मैं इंतज़ार कर रही थी कि दो चार बड़ी बड़ी कोई न्यूज़ आ जाए तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूं कि सर अब क्या लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे खैर मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है, कम से कम मेरे हिसाब से मैं समझ रही थी कि आगे जाके कहीं ना कहीं बाजवा इमरान खान का क्लैश आएगा। और अब हम देखते हैं कि जो नए DGISI आए हैं उसके ऊपर जो है दोनों में क्लैश आया है और सामने नजर भी आ रहा है। और एक दूसरे से अभी जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें कमर जावेद बाजवा साहब ने भी शिरकत की, तो इमरान खान साहब उनसे बात किए बगैर ही चले गए। मतलब इवेंट खत्म हुआ और दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की है। क्या लग रहा है सर आपको? सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि क्या चल क्या रहा है। देखिए, आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, मगर हमें यहाँ बैठ के जो एक ऑब्जर्वर और एनालिस्ट की हैसियत से नज़र आ रहा है कि ये जो मैं इसको बाजवा और इमरान खान का क्लैश भी नहीं समझता। मैं इसको जो इस वक्त की सो कॉल्ड सिविलियन हुकूमत है उसका फ़ौज के साथ ही क्लैश समझता हूँ। वजह यह है कि फ़ौज जिनको इनसे बहुत तवक्कुआत थी इमरान खान से कि ये पैसा लाएंगे, बैन अल-अक़वामी सतह पर डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखेंगे, ख़ासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ, तो ये सिविलियन हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बिल्कुल मैटर करते हैं, वहाँ पे पर्सनल ग्रजेस मैटर करती हैं, मगर इस वक्त उससे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इमरान खान खुद भी और उनकी सरकार भी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं आर्मी के लिए पैसा लाने के ज़िम्मे। और आर्मी जो है पाकिस्तान की वो इस वक्त बहुत ही जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन के मूड में। मैं जब ट्रांजिशन कह रहा हूँ तो ट्रांजिशन के मोड में यूं है कि आर्मी 3-4 साल से पाकिस्तान के सिविलियन फेसेस की मदद से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अमेरिका के साथ कुछ ना कुछ मुकमकाऊ हो जाए। वो नहीं हो सका, चूंकि आर्मी ये चाह रही थी कि उनके जो ब्लंडर्स हैं वो शायद सिविलियन फेसेस, और इस वक्त चूंकि इमरान खान सिविलियन फेस है, इनकी शक्ल में वो हल हो जाएंगे, लेकिन वो हल नहीं हो सके और ना हो सकते हैं। तो जब मैं ये कहता हूँ कि आर्मी पाकिस्तान की इस वक्त ट्रांजिशन मोड में है, तो मेरी मुराद ये है कि वो खुद कंफ्यूज मुझे लग रहा है एक एनालिस्ट के तौर पर, कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि अल्टीमेटली ये ऊंट किस करवट बैठेगा। आफ्टर ऑल हम अमेरिका के ब्लॉक में कभी जा भी सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, अरब हमें अपने गले से लगा भी सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे, अगरचे अरबों ने कभी भी गले से नहीं लगाया था, ज़मीन पे ही बिठा के थाली में वो पैसे डाल देते थे, अब वो भी सिलसिला बंद हो गया है। तो अब पाकिस्तान की आर्मी के जो अरबाब इख्तियार हैं वो जानते तो हैं, समझते तो हैं, मगर फिर भी उनका दिल मानने को तैयार नहीं फॉर द पास्ट 3 ईयर से कि भाई ये हमारे साथ हो क्या गया है। उधर से उनकी ये तोको थी कि शायद अफगानिस्तान से अमेरिकन का जो इनखला होगा, उस इनखला के नतीजा में कोई डील बन जाएगी अमेरिकन के साथ और कुछ हमारे दिन फिर जाएंगे, वो भी ना हो सका। अभी जो वेंडी शर्मन का यूएस की डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी का जो दौरा पाकिस्तान हुआ है, उससे पहले वो भारत के दौरा पर गई थी, वो भी बहुत अलार्मिंग था और मेरा ख्याल है पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग रहा, बिकॉज उन्होंने भी बहुत ही सख्त मैसेजेस दिए। उन्होंने कहा जी कि ये हमारे अब पाकिस्तान के साथ जो तल्लुकात हैं वो नैरो रहेंगे, स्पेसिफाइड रहेंगे, तो इस तरह की बातें उन्होंने भी की। तो ऊपर से वो जो मलबा चला आ रहा था जनरल फैज़ हमीद का, जो इन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया था, जिसमें वो एकदम से इंटरनेशनल कैमरों की नज़र में आ गए, उसके बाद पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। तो आर्मी के लिए नागुज़ीर हो गया था कि जनरल फैज़ को ISI के ओहदे से हटा दें। जनरल फैज़ जो हैं वो इमरान खान को बहुत सूट करते हैं और वो पोलिटिसाइज्ड हैं बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन है उसको दबाने में वो बहुत ही जैसे कहते हैं इनफेमसली मशहूर है। तो
اب عمران خان کے پاس بہت سارے اس وقت مسائل اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آرمی ان سے خوش نہیں ہے، جو کہ آرمی ہی ان کو لانے والی تھی، مگر آرمی کو ہی اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. دوسرا ان کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں 2024 میں، غالباً 2023 میں شاید آ رہے ہیں، 5 سال کی مدت. جی وہ اگلے سال کے جو الیکشن ہیں وہ ان کو ابھی سے تیاری کرنی ہے، تو ابھی سے اپوزیشن کو اور خاص طور پر پنجاب میں نواز شریف کی پارٹی کو دبانا ہے. تو جنرل فیض حمید یہ کام بہت اچھے طریقے سے ان کے لیے کر سکتے تھے. اب آرمی کے لیے تو مجبوریاں اپنی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بین الاقوامی دباؤ ہے، تو انہوں نے جنرل فیض کو پشاور کا کور کمانڈر بنا کے بھیج دیا. تو ان کی تقرری پہ بھی مسئلہ ہوا ہے. تو ظاہر ہے اب جو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے لیے اور پاکستان آرمی کے لیے دونوں بڑے چیلنجز ہیں. آرمی کے لیے چیلنج فائنینشیل ہے، پاکستانی حکومت کے لیے بھی چیلنج فائنینشیل ہے، مگر پبلک کنزمپشن کے لیے وہ دونوں اس چیلنج کو سامنے لانا نہیں چاہتے. اب جو اختلافات ہیں وہ لگ یہ رہا ہے کہ اتنے گہرے ہو گئے ہیں فوج میں اور اس حکومت میں کہ اب ظاہر ہے اس حکومت کے لیے برا وقت آئے گا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جب یہ ہوتا تھا کہ جب نواز شریف کے زمانے میں یا ایون پیپلز پارٹی کی حکومتوں کے زمانے میں جب آرمی کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی یا آرمی کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، تو اس وقت کوئی آرمی کو یہ چیلنج نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوں گے. اب آرمی کو یہ چیلنج لگتا ہے کہ بھئی کوئی بھی آئے خرچے کیسے پورے ہوں گے. چونکہ چائنا بھی بالکل خوش نہیں ہے اور پاکستان بھی چائنا کے ساتھ، میں بار بار آپ کے شو میں کہہ چکا ہوں، پاکستان بھی چائنا کے ساتھ 100% نہیں جانا چاہتا، چونکہ چائنا کو مستقبل نہیں ہے پاکستان کا. چائنا تو کسی بھی کنٹری کا مستقبل نہیں ہوتا، چائنا تو ہڑپ کر جاتا ہے. اب چائنا کا بھی وہ مسئلہ ہے، اور پھر اوپر سے چائنا کا اپنا ایک بہت بڑا فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. وہ ان کی جو بہت بڑی جو کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ آلموسٹ $5 ٹریلین کے جو ڈیٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ کاز کریں گے. اور $5 ٹریلین اتنی بڑی رقم ہے کہ یورپ کی بڑی بڑی جو اکانومیز ہیں جیسے جرمنی، یو کے، ایون جاپان، ان ملکوں کی اکانومی کے آلموسٹ برابر ہے. اور جو چائنا کی اپنی جو اکانومی ہے وہ آلموسٹ $15 ٹریلین ہے، اس کا 1/3 ہے. تو چائنا پاکستان کے اس کنفیوز سرکمسٹانسز میں کیسے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا جبکہ اس کے اپنے حالات بھی کافی اس وقت فائنینشیل ڈیٹ میں چل رہے ہیں. ایک چیلنج ہے چائنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کا جو کلیش ہے آرمی کے ساتھ وہ واقعی ہی بہت سیریس ہے. مگر اس کلیش میں دونوں ہی پرابلمز کا شکار ہیں. آرمی بھی کرے گی تو کیا کرے گی، فائنینشیل اگر ان کے نیڈز پورے نہ ہوئے تو کسی کو بھی وہ سرکار میں لے آئیں تو کیا ہو سکے گا، چونکہ پیسے تو پاکستان کو باہر سے ملتے تھے، وہ اب کیسے ملیں گے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے پاکستان کے لیے. لیکن سر ساتھ ہی سی پیک کے بارے میں بھی یہی سنا گیا ہے کہ سی پیک کو انہوں نے فی الحال بند کر دیا چائنا نے، کیونکہ چائنیز کمپنیز نے چائنیز گورنمنٹ کے کہنے سے پیسے انویسٹ کیے تھے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس نہیں مل رہے. تو چائنا کے بھی جو کہنا چاہیے جو ٹرمز ہیں پاکستان کے ساتھ وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اور وہ ان سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں اور کوئی دوسری کنٹری بھی ابھی فی الحال ایسی نظر نہیں آ رہی جس سے یہ پیسے لے کے دے سکے. عمران خان نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں اکانومی پہ کام کروں گا اور لونز نہیں لوں گا یہ وہ، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن ساتھ ساتھ ابھی ان کے جو منسٹرز ہیں چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں، فواد چودھری ہوں، ان کی شکلیں دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہے. لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے پہ یہ نہیں گئے، بلکہ ان کے کیا کسی کے بھی جنازے پہ عمران خان نہیں جاتے، اور اس بار تو خیر پریزیڈنٹ یا کوئی بھی نہیں گیا. اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ ساتھ ہی یہ بھی سنا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ سمندر کے اوپر سے ٹریول نہ کریں، تو اس لیے کسی دوسری کنٹری میں بھی نہیں جا رہے ہیں آج کل. وہ بھی کچھ دن کے لیے ان کا شاید بند کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے کہا ہے، کوئی جادو ٹونے والوں نے یا کسی نے. دیکھیے بہت ساری باتیں آپ نے پوچھی اور بڑی امپورٹنٹ ہے ساری باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ چائنا کی جو کمپنیاں ہیں جنہوں نے پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹ پہ انویسٹ کیا ہوا ہے وہ کوئی الگ سے کمپنیاں تھوڑی ہیں، وہ تو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی ہی کمپنیاں ہیں. چائنا کی جتنی بڑی کمپنیاں وہ وہاں کی سرکار کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کمپنیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے،
تو وہ آف کورس یہ کوئی ریسنٹلی بند نہیں ہوا. آپ دیکھ لیجیے جب سے عمران خان کی سرکار آئی ہے یہ پورے کا پورا جو سی پیک ہے یہ تقریباً پیک ہی رہا ہے. تو اس میں کئی ان کی میٹنگز ہوئی. میرا خیال ہے پریزیڈنٹ زی کے ساتھ تو شاید یہ نہیں مل سکے لیکن باقی چائنیز حکام کے ساتھ پاکستانی حکام اور ایون پرائم منسٹر عمران خان بھی ملتے رہے لیکن کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے. میں اس میں دیکھیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم نہیں کرتا. ان کو یہ پتا ہے کہ چائنا کے چنگل میں یہ جتنا پھنسیں گے یہ دیوالیہ ہو گئے. نہ صرف دیوالیہ ہوں گے بلکہ وہ الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ ٹیریٹریز ان کے پاس گروی رکھ کر جان چھڑائیں گے کیونکہ چائنا کا یہی اسٹائل آف ورک ہے. تو اب آف کورس چائنا تو ان کے ساتھ نہیں آئے گا. اگر یہ اس چائنا کو لانا بھی چاہیں گے تو ان کے ہی خطرے میں ہے, ان کے ہی نقصان میں ہے. چائنا کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا. اب جہاں تک یہ بات آپ نے کہی کہ جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آرمی اور پرائم منسٹر کی ٹھنی ہوئی ہے جو لگ رہا ہے اور ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں شیخ رشید کی باڈی لینگویج پر بھی, فواد چودھری کی باڈی لینگویج بھی. بلکہ میں شیخ رشید کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ جس پہ وہ مسلسل ایوائڈ کر رہے ہیں اس پہ جواب دینے میں اور الٹیمیٹلی انہوں نے یہی کہا کہ جی پرویز خٹک سے پوچھیں یا فواد چودھری سے پوچھیں. یعنی انہوں نے اپنی جان چھڑانا چاہیے. حالانکہ شیخ رشید ہم سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایک طرح سے اسپوکس پرسن اور ریپرزینٹیٹیو ہیں مگر وہ جانتے بھی ہیں چیزوں کو. مطلب ان کو میں انڈرمائن نہیں کرتا اس لیے کہ پرانے کھلاڑی ہیں اور پرانے ان کے چہیتے ہیں, ان کو پتا ہے اور وہ خود بھی بڑے بولڈ آدمی ہیں, کہہ جاتے ہیں کہ بھئی میں اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوں تو میں کیوں جواب دوں آپ کو. وہ کبھی کبھی ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اب ظاہر ہے یہ تو بات طے ہو گئی اور یہ آگے میں یہ کہوں گا کہ اب یہ کھیل شروع ہو چکا ہوا ہے. کشیدگی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کی چلی آ رہی تھی لیکن ظاہر ہے عمران خان کو لانے والے اسٹیبلشمنٹ ہیں تو وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ جتنا عرصہ یہ ٹلا رہے معاملہ اتنا ہی اچھا ہے. مگر اب ظاہر ہے بلی جسے کہتے ہیں تھیلے سے باہر آ چکی ہے. اب یہ کھیل شروع ہو چکا ہے. تو اب یہ کہا جائے گا جیسے میں نے ابھی پیچھے کہا یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. وہ یہ کہ اگر عمران خان ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں رہتے تو کون اسٹیبلشمنٹ کے اتنا قریب ان کی مرضی کا بندہ ہوگا. اور اگر یہ رہتے ہیں آن بورڈ تو کبھی مطلب اب تک کچھ کیا ہی نہیں تو آگے بھی کچھ کرنے کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے. کچھ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے عمران خان. اور اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتا ہے کہ باہر کے جو دانے ہیں وہ آلموسٹ بند ہو چکے ہوئے ہیں. اور سر پہلے اس قسم کا انٹرنیشنلی امبیرسمنٹ نہیں ہوئی تھی کہ جیسے جو بائیڈن کال نہیں کر رہے یا بھارت کے پرائم منسٹر فون نہیں اٹھا رہے اور اس طرح کی باتیں ہم نے کسی پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں سنی. تو یہ ایک چیز یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کو میرے خیال ہے پسند نہیں آئی ہوگی ان کی. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو بہت ساری چیزیں شاید پسند نہیں آ رہی. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی کیبنٹ کے لوگوں کا جو کھلا منہ ہے اور ٹویٹر پہ جو ان کے شتر بے مہار ٹویٹس ہیں وہ پاکستان کے لیے اور مشکلات پیدا کرتے ہیں. نہ تو عرب ممالک اس طرح کی لینگویج پسند کریں گے, نہ امریکہ پسند کرے گا اور نہ ہی بھارت پسند کرے گا. بھارت جواب میں ان کو کہتا تو کچھ نہیں ہے سرکاری سطح پہ. بھارت کے میڈیا پہ ان کا جو بینڈ باجا بجتا رہتا ہے وہ تو خیر اپنی جگہ پہ ہے لیکن بھارت کی سرکار تو ان کو کچھ نہیں کہتی. بھارت کی سرکار تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ان کے یعنی پاکستانی سرکار اور بھارت کے بیچ میں جو گارنٹر ہیں یعنی عرب کنٹریز اور امریکہ ان کو شاید کوئی اشارہ دے دیتی ہوگی کہ بھائی دیکھیے یہ باز نہیں آتے. اچھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے جب تک مسٹر جنرل آصف غفور تھے تو ان کی بھی لینگویج عمران خان جیسی ہوتی تھی. اس کے بعد لینگویج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کافی کنٹرول میں رہی. باجوہ صاحب تو خود سے کوئی آپ کو پتا ہے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیا کرتے. جب بھی وہ کبھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو نپی تلی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. وہ جنرل مشرف کی طرح تو ہے نہیں. جنرل مشرف تو ایک پولیٹیکل تھے نا, ٹول تھے. جب انہوں نے کو کیا اس کے بعد سے مسلسل وہ پولیٹیکل فگر بنے رہے. لیکن باجوہ صاحب کا نہ تو ایسا رول ہے نہ وہ ان کا ایسا مزاج نظر آتا ہے. تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بگاڑنا افورڈ نہیں کرتی نہ عرب کنٹریز کے ساتھ نہ امریکہ کے ساتھ, ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ اور ایون بھارت کے ساتھ بھی بگاڑنا افورڈ نہیں کرتے.
तो इमरान खान की तो आपको पता है आदत ही मुंह फट शख्स की है, कोई इसमें विजन तो है नहीं, कोई इसमें डेप्थ तो है नहीं, ना ही इसकी टीम में है। तो इस वजह से भी एस्टैब्लिशमेंट यकीनी तौर पर इनसे खुश नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बहुत गंभीर मसाइल में इस वक्त उलझा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, शायद इन मसाइल का पाकिस्तान कभी भी अपनी हिस्ट्री में शिकार नहीं था। ये पाकिस्तान की सबसे जो जिसे कहते हैं नाजुक मोड़ है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। उसकी एक ही वजह है कि खर्चे बेतहाशा बढ़ गए हुए हैं फौज के, और जो नेचुरल है, इसलिए मैं फौज को ब्लेम नहीं करता। जब फौज का आप साइज देखेंगी तो वो इतना बड़ा साइज है पाकिस्तान के गरीब इकोनॉमी के हिसाब से। पाकिस्तान की जो गरीब इकोनॉमी, अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, फौज का जो साइज है वो इतना बड़ा है। और काम क्या है? काम तो ये है ना कि भारत को रोकना है इनके मुताबिक है कि जी हमें भारत से मुकाबला करना है। अच्छा, भारत ने कभी अटैक तो किया नहीं पाकिस्तान पे। अब प्रॉब्लम इनका ये है कि ये इतनी बड़ी जो है आर्मी के साथ उसके इतने बड़े खर्चे, देखिए लाखों आर्मी पर्सनल के मिलियंस एंड मिलियंस के पेंशन्स लगे हुए हैं। वो ऑफ कोर्स जो रिटायर्ड होते हैं उनके पेंशन प्लान्स होते हैं। अब वो इतनी बड़ी आर्मी और है, लोग तो हर साल हजारों लाखों में रिटायर हो रहे हैं, नए आ रहे हैं। तो जो हजारों रिटायर हो रहे हैं उनके भी पेंशन प्लान है, जो जॉब में हैं उनकी भी नौकरियां हैं। काम क्या है इनका? मतलब भारत से तो ये अपने आप को बचा नहीं सकते ना, भारत करने वाला है ना, इनकी इतनी कैपेबिलिटी है ये अपने आप को भारत से बचा सकते। बिल्कुल, लेकिन सर अभी आपने देखा होगा ना, जो पेंडोरा पेपर्स निकले थे उसमें कितने हमारे फौजियों के नाम थे, उसमें भारत का तो कोई फौजी नहीं था। इनके तो बाहर यूके में और कहाँ कहाँ फ्लैट्स निकल रहे थे। 27 करोड़ का एक का था और वो कहते हैं हाँ जी मैंने लाहौर का प्लॉट बेचा था। मतलब कोई पूछने गछने वाला नहीं। तो जाहिर है ये खर्चे तो हैं इनके। देखिए वो खर्चे भी हैं, सारे मुल्क पे इनका कब्जा है। अब सवाल ये है कि ये एक जिसे कहते हैं सफेद हाथी है जिसका काम कोई नहीं है। या तो ये हो ना कि पाकिस्तान को कोई थ्रेट हो, कोई हमले कर रहा हो, तो अब कोई ऐसी सिचुएशन तो है नहीं। यही इजम्पशन दे रहे हैं जी हमें कश्मीर भी लेना है, कश्मीर की हिफाजत भी करनी है। हिफाजत तो ये कर नहीं सके आज तक। और मतलब अब इनका रोल क्या है? अब मैं अगर आर्मी के पाँव में अपना जूता डालूं, पाकिस्तान आर्मी के पाँव में, तो मैं सोचूंगा कि आफ्टर ऑल मैं अब पब्लिक कंजम्पशन की खातिर किस तरह अपने साइज को कम करूं। देखिए मुमकिन नहीं है कि अपने साइज को ये रातों रात कम कर सके। ये तो उन मुल्कों में होता है जिन मुल्कों में सेंसिबल सिविलियन की आदत हो, सेंसिबल फौजी की आदत हो, इंटेलिजेंस के सेंसिबल लोगों वो आपस में बैठे। ये वो लम्हा है पाकिस्तान के लिए जब इन सब को तहम्मुल से और बुर्दबारी के साथ बैठना है और सोचना है कि भाई इंटरनेशनल दबाव हम पे बेतहाशा है, भारत का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो हम अपने खर्चे कैसे कम करें, हम भारत के साथ कैसे तल्लुकात प्रैक्टिकली ठीक करें ताकि हमारी फौज का साइज कम हो, हमारे खर्चे फौज पे कम हो और हमारी तजारत भारत के साथ बढ़े। यही है सोल्यूशन पाकिस्तान का, एक ही सोल्यूशन है। मगर ये सोल्यूशन निकालने के लिए बुर्दबार लीडर्स, समझदार आर्मी की आदत और अक्लमंद इंटेलिजेंसिया चाहिए वहां पे। वो बदकिस्मती से हमें कहीं नजर नहीं आ रही। ये अपने पैटी मफादात में फंसे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपके सामने इंतहाई सतही आदमी है, कोई डेप्थ ही नहीं है। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सारे तजर्बे किए, लेकिन अब वो इतने मैच्योर हो चुके हुए थे अपनी लाश की आदत में, उनको अंदाजा हो चुका था कि भाई ये मुमकिन नहीं है कि हम इन मसाइल के साथ आगे तरक्की कर सकें। जब उन्होंने उस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने आर्मी को यही कहा कि जनाब हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, फॉर गॉड सेक हम कैसे दे सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन उन्होंने यही पाकिस्तान आर्मी को बताया कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, तभी आपका साइज कम होगा ना। रातों रात तो कम नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। लेकिन कैसे होगा सर? उन्होंने तो आज भी कश्मीर में कुछ लोगों के ऊपर ये इल्जाम है पाकिस्तान के ऊपर, जो मतलब आज बात हुई है कि अटैक हुआ है जिस तरह का
کشمیر میں، جس میں ان کے 5 فوجی بھی شہید ہوئے ہیں انڈیا کے. تو وہ تو اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی، چاہے کہنا چاہیے کہ کوئی یہاں سے چاہے مدرسے والے کر رہے ہوں یا کوئی اور آرگنائزیشن کر رہی ہو، تو ٹرمز تو بہتر نہیں ہوں گے. بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جو کشمیر میں وائلنس کی نئی ویو ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمیں 2 ہفتوں سے نظر آ رہا ہے کہ پہلے وہ ایک فارماسسٹ کو، ایک 2 اور لوگوں کو جس طرح ٹارگٹ کلنگ کی گئی، پھر اس کے بعد تو بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا کہ ایک کالج میں یہ ٹیررسٹ گھسے اور انہوں نے ٹیچرز کی ایک میٹنگز میں سے کچھ لوگوں کو الگ کیا، ان کے کارڈ دیکھے، اور ایک سکھ جو پرنسپل تھی ان کو انہوں نے قتل کیا. ایک اسی طرح ہندو جو تھے، کشمیری پنڈت تھے، ان کو ٹیچر تھے، ان کو شہید کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا خوفناک ہو رہا ہے واقعہ. اور پھر آج ہی جب آپ اور میں یہ بات کر رہے ہیں تو 5 بھارتی نوجوان مارے گئے ہیں وہ ٹیررزم کے چکر میں. اب بھارتی سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح سٹیٹمنٹ تو مجھے سامنے نہیں آئے. میڈیا بہرحال یہی کہہ رہا ہے جی کہ یہ پاکستان کے جو ہیں پرووکڈ لوگ ہیں. میرا اگر پرسنل آپ انالیسس جاننا چاہیں تو میں ابھی تک یہی سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آفیشیلی افورڈ نہیں کر سکتی انٹرنیشنل دباؤ اور اپنے فائنینشیل سرکمسٹانسز کی وجہ سے ایسا کرنے کے لیے. مگر اسٹیبلشمنٹ کے روگ ایلیمنٹس اور جو ان کے یہ مختلف مدرسوں کے لوگ ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں. وہ یقینی طور پر ان کی شے سے ہی ہوا ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ شاید جو بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک سیز فائر یو اے ای اور عرب کنٹریز کی میڈیشن کی وجہ سے چل رہا تھا، یہ واقعات اس کو سبوتاز کرنے کے لیے ہے تاکہ پاکستانی فوج پر دباؤ آئے. جو ہی بھارت کا دباؤ بڑھے گا تو پاکستانی فوج کو پبلک کنزمپشن کے لیے بولنا پڑے گا، تو آفیشیل ہو جائے گی یہ صورتحال. ابھی تک تو یہ صورتحال آفیشیل نہیں ہے. ابھی تک تو یہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ بھئی یہ کوئی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں جو بھارت میں ایسا کر رہے ہیں. یقینی طور پر ایسا ہی ہے. اب یہ بات بھی طے ہے کہ ان کے ہمیشہ سے سرحد پار ناطے رہے ہیں اور اب بھی ہیں. اور یہ بھی ایک مجھے امکان نظر آتا ہے جو جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کی جو بی جے پی کی سرکار ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں، ان پر انگلی اٹھائی جائے کہ جی بی جے پی کی سرکار کشمیر میں امن و امان کو بحال رکھنے میں یا کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے. اور ان کے بھی ڈانڈے بھارت کی جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کے، سبھی کے نہیں لیکن کچھ کے ڈانڈے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے روگ ایلیمنٹس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ ان دونوں کے مفاد میں ہے. پاکستان کے روگ ایلیمنٹس جو ابھی بھی انڈائریکٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر مدرسوں کو چلاتے ہیں. دیکھیے مدرسے بند تو نہیں ہو گئے، ان کی ایکٹیویٹیز کو بند کرنے کا پاکستان کی طرف سے کئی بار دعویٰ کیا گیا، مگر پریکٹیکلی وہ موجود ہے. تو یہ چیلنج جو کچھ کشمیر میں وائلنس کی نئی لہر چل رہی ہے، یہ چیلنج دونوں سرکاروں کے لیے ہے، بھارت کے لیے بھی ہے اور پاکستان کے لیے بھی ہے. بھارت کے لیے اس طرح ہے کہ اس وائلنس کی نئی ویو کو کس طرح قابو کرنا ہے اور یہ ویو کہیں آگے نہ بڑھ جائے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے بھارت کے لیے. پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر یہ ان کے روگ ایلیمنٹس یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہی کچھ نہ کچھ لوگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر جو ہے انسٹیبلٹی بڑھے گی. اور کیپٹن امریندر سنگھ نے تو آج ہی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستانی بیک طالبان جو ہیں وہ اب یہ وائلنس کو بڑھا رہے ہیں. تو سچویشن میرا یہ خیال ہے کہ بہت ہی ٹف ہے. عمران خان اور باجوہ کی چپکلش کو صرف ذاتی سطح پہ ہمیں نہیں دیکھنا. بالکل یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے روگ ایلیمنٹس کا اور انٹرنیشنل دباؤ کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں
جو انسٹیبلٹی ہے وہ ایک اور طرح سے سامنے آ سکتی ہے. ادھر طالبان ہیں, ادھر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ڈویژن ہے, ان کے اپنے روگ ایلیمنٹس ہیں, اور ان کے روگ ایلیمنٹس کا کچھ نہ کچھ تعلق عمران خان کی سرکار سے بھی ہے. تو پاکستان بہت اس وقت کرٹیکل جنکشن پہ ہے. میں ذاتی طور پر یہاں بیٹھ کے یہی سمجھ سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں رہ کر اگر کوئی 2 بار کوئی ایسی چیزیں دیکھی میں نے جس میں ایک خادم حسین رضوی کا جنازہ اور ایک ممتاز قادری کا, جو دیکھ کر اگر کوئی دیکھے اس کو دوبارہ سے اس کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ایک اگر سمجھیں ان کو انڈیویجولز جن کی ڈیتھ ہوئی, لیکن وہ اپنے جیسے لاکھوں کروڑوں یہاں چھوڑ گئے, جو ایک بڑی خوفناک چیز ہے. تو اسی طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ نے جو چورن بیچا کشمیر کا, چاہے اس کا کوئی بھی ریزن رہا ہو کہ کشمیر ہمارا ہے یا جو بھی بات کرتے ہوں, وہ چیزیں جو انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں بھری مدرسوں کے اندر, اور جو ٹریننگ دی انہوں نے بچوں کو, اب یہ چاہیں بھی تو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, اس لیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اب ان کی بات نہیں سن رہے. وہی جو کہتے ہیں نا کہ جو سانپ انہوں نے پالے تھے اب وہ باہر نکل آئے ہیں, اور اب ان کے اگر یہ خود بھی چاہیں کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, اس طرح کی کوئی حملہ نہ ہو بھارت میں یا کہیں بھی, تو یہ خود بھی روکنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ اب ان کی بات نہیں سن رہے, وہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. تو یہ چیز بھی کافی ایک خوفناک چیز ہے یہاں پہ, اور پتہ نہیں کیسے کنٹرول کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم سر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر قدیر خان کو ابھی ایک دن ہوا ہے, ان کے انتقال ہوا ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اس میں پرائم منسٹر نہیں گیا ایز یوزول, اور نہ ہی پریزیڈنٹ کے, نہ ہی کوئی منسٹر سوائے شیخ رشید اور میرے خیال ہے مراد علی شاہ صاحب جو ہیں سندھ کے, وہی صرف گئے. تو اور اس کے بعد کئی ہم نے ٹویٹر پہ اور ہر جگہ پہ ویڈیوز دیکھی مشرف صاحب کی بھی, اور طرح طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سارے سچویشن کو؟ جی بالکل, میں اس پہ ضرور کمنٹ کرتا ہوں, مگر اس سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ پاکستان میں علامہ خادم رضوی کا جو جنازہ تھا, یا ایون کا ممتاز قادری کا جو تھا, یا اس طرح کے جو انتہا پسند لوگ, چاہے وہ مرے ہوں ان کی پذیرائی ہو, اور چاہے وہ زندہ ہیں جیسا کہ حافظ محمد سعید, مولانا صلاح الدین اینڈ کمپنی, تو ان کی جس طرح عوام میں پذیرائی ہے, اور جس طرح 70-72 سال سے پاکستان میں جہاد کشمیر کا چورن جو آپ کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بیچا گیا ہے, وہ اتنا خطرناک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے. اور اس سے جو آپ کا یہ کہنا کہ اگر یہ روکنا بھی چاہیں اسٹیبلشمنٹ تو روک نہیں سکتے, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بہت سارے ایلیمنٹس ایسے موجود ہیں جو اس آئیڈیالوجی کا آج بھی ساتھ دیتے ہیں. فرض کیجیے اگر باجوہ صاحب اس آئیڈیالوجی کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا. بہت سارے لوگ آرمی کے اندر, بہت سارے. سر اگر آپ کو یاد ہو تو جب جی پرویز مشرف نے لال مسجد کے اوپر آپریشن کیا تھا, تو اس کے بعد جب ان پہ اٹیک کیا تھا تو وہ کسی باہر کے لوگوں نے نہیں کیا تھا, وہ آرمی کے ہی لوگ تھے. تو اس کا مطلب ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کے تھے جو لال مسجد کے مولوی کا ہے. بالکل بالکل. دیکھیے یہ اس وقت سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں, وہ پاکستان کے چیف آف سٹاف ہوں, پاکستان کے بڑے بڑے آرمی آفیسرز ہوں, ان کو خود سب سے زیادہ لاحق ہوتے ہیں, اور خاص طور پر ایسے بڑے بڑے افسران جو ان جہادی مائنڈ سیٹ کو ٹو نہیں کر رہے ہوتے, وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. اور جو بات آپ نے کی ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے, دیکھیے ڈاکٹر قدیر خان کے نماز جنازہ پہ شرکت کرنا عمران خان کے لیے یا صدر پاکستان کے لیے یا آرمی کے جرنیلوں کے لیے دو طرح سے ممکن نہیں ہے. ایک تو انٹرنیشنل دباؤ ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے اتنا ہے کہ جو بھی ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا وہ پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے انڈورسمنٹ ہوتی ایک پرولیفریٹر آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ کے لیے. ڈاکٹر قدیر خان بلا شبہ ایک خطرناک مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے. میں پرسنلی ان سے 2 بار مشاعروں میں مل چکا ہوں, میرا ان سے انٹریکٹ بھی ہوا مشاعروں میں, اور میں نے ایک بار ان کا انٹرویو بھی کرنا چاہا. تو مجھے تبھی اندازہ ہوا کہ وہ انٹلیکچولی کوئی ساؤنڈ آدمی نہیں تھے. وہ ایک بہت ہی سطحی شاعر تھے,
قومی ہیرو کا ان کو تھا. وہ زمانے دیکھیے بہت مختلف تھے 70s میں جب وہ نیدرلینڈ میں کام کرتے تھے. نہ تو دنیا میں اس وقت انٹرنیٹ ہوتا تھا، نہ دنیا میں اس طرح کوئی مطلب لوگوں کی نقل و حرکت کو قابو کرنے کا ایزی نظام ہوتا تھا. آج تو جس کے پاس آئی فون ہے، اینڈرائڈ فون ہے، وہ دنیا کی ایجنسی اس کو ٹریس کرنا چاہے کوئی بھی تو 1 سیکنڈ میں ٹریس کر سکتی ہے کہ اس نے کریڈٹ کارڈ پہ کیا خرچ کیا، کہاں گیا، کیا ہوا، اسلام میں کہاں بیٹھا ہوا. ہم سب کا جو اس وقت اسمارٹ فون ہے وہ GPS ہے. انفیکٹ اس وقت 70s میں جب ڈاکٹر قدیر خان نے یہ حرکتیں کی، جس طرح سامان چوری کیا نیدرلینڈ سے، جس طرح ایٹم بم بنایا، ظاہر ہے وہ اکیلے بنانے والے نہیں تھے، وہ تو فرنٹ پہ تھے، بنانے والے تو بہت سارے اور لوگ تھے. He was not the man who created Pakistan's atomic bomb. وہ ایک سمگلر تھے بنیادی طور پر اور جانتے تھے ان چیزوں کو. تو اس کے بعد وہ پاکستان آرمی کو ہی ان کو ڈمپ کرنا پڑا، اس لیے کہ ان کے واضح ثبوت میں آگے تھے سامنے. وہ ہاؤس اریسٹ میں تھے. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری اتنی پابندیوں کے باوجود، جو ان کی زندگی کے آخری 20-30 سال رہے ہیں پابندیوں کے. تو اس کے باوجود وہ انہوں نے اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار لی. لیکن وہ کوئی پاکستان کے، میں ذاتی طور پر بالکل نہیں سمجھتا کوئی ہیرو تھے یا کوئی پاکستان کے کوئی ایک مثالی شخص تھے. وہ پاکستان کو بدنام کرنے میں ان کا کافی بڑا کردار تھا، کیونکہ وہ ایٹم بم جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کی حفاظت ہو رہی ہے، ہرگز اس کی حفاظت نہیں ہو رہی. وہ ایٹم بم خود پاکستان کے لیے لائبلٹی بنا ہو، بلکہ ہم ایٹم بم کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن سر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، تو سر جنہوں نے انہیں انڈر اریسٹ رکھا ہوا تھا، جنہوں نے انہیں بند کیا ہوا تھا، وہ آرمی بھی ہماری ہیرو ہے. تو پھر یہ کنفیوژن کہ آخر ہیرو ہے کون یہاں پہ؟ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بھی ہیں، ہم نے ڈاکٹر عبدالسلام کی کبھی عزت نہیں کی، اور ایک ایسے سائنٹسٹ کے اوپر جن کے اوپر اتنے الزامات ہیں، اور جس کا کہ انہوں نے انٹرویو میں خود بھی مانا تھا، ایک ٹی وی انٹرویو میں، جہاں تک میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود مانی یہ بات پرویز مشرف کے زمانے میں کہ ہاں انہوں نے سب چیزیں چوری کی تھی اور اس طرح کیا تھا. تو کیوں ہمارے لوگ جو ہیں وہ صحیح بات نہیں کرتے، صحیح بات نہیں بتاتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا بدقسمتی سے وہاں پاکستان کے شاید سائیکی میں مزاج بن گیا ہے کہ سلطان راہی سے لے کر ڈاکٹر قدیر خان تک سبھی کے ہیرو ہیں. یعنی مولا جٹ ہو وہ بھی ہیرو ہے، قدیر خان ہے وہ بھی ہیرو ہے. انہی ہیرو کی وجہ سے ہی پاکستان میں اس وقت امریکی ڈالر کا ریٹ 170 روپے ہو چکا ہوتا ہے. اگر جن کو یہ ہیرو پاکستان کی معصوم عوام مانتی ہے، جن لوگوں کو، وہ صرف اپنے گربان میں جھانک کے ایک بار سوچے کہ اس دیش کا بدقسمتی سے حال کیا ہوا ہے. جو اس دیش کا اب حال ہو چکا ہے، وہ ظاہر اس کے ذمہ دار تو یہی ہیرو ہے نا، جو ہیں جن کو پوچھتے ہیں. تو پھر جواب تو ان کو مل گیا. لیکن وہ جسے کہتے ہیں خواب غفلت کا ایسا عالم ہے بدقسمتی سے پاکستان میں کہ وہاں کی جو ہے نا نارسسٹ مڈل کلاس، اصل میں پرابلم بیچاری اس کا ہے. وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ ہم انہی ہیروؤں کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچے ہیں. دیکھیے جو پاکستان کی میں رفلی کہہ رہا ہوں 90% غریب عوام ہے، اس بیچاری کو تو شاید قدیر خان کے نام کا بھی پتہ نہیں. اگر کوئی اس کو نام بتا دے گا قدیر خان کا کہ یہ ہیرو ہے، تو وہ کہیں گے ہم آ جائیں گے باہر اس کے جنازے کے لیے یا اس کے لیے ہمیں روٹی دیتے ہیں. وہ تو بیچاری اتنی پسی ہوئی غریب عوام ہے 90% کی. اس کے بعد ایلیٹ کلاس ہے. ایلیٹ کلاس کے جہاں مفادات ہیں وہاں وہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر بیچ میں اپر مڈل کلاس ہے، وہ بھی ایلیٹ کلاس کے ساتھ جاتی ہے. اور 5-7% جو مڈل کلاس ہے وہ پوری کی پوری دیوانی ہوئی ہے کہ جی مطلب یہ فوج ہماری سیویئر ہے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہماری سیویئر ہیں، یہ نظریہ پاکستان ہمارا سیویئر ہے، یہ مسٹر جناح کی آئیڈیالوجی ہماری سیویئر ہے. وہ اس میں جذباتی طور پر، چونکہ ان کے پاس وہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتے بھی ہیں، وائٹ کالر جابز بھی کرتے ہیں، ان کی اکثریت اس چورن
کو چاٹتی رہتی ہے صبح و شام. ان کے پاس میڈیا بھی ہے, وہ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں, وہ ہر جو ووکل ٹول ہے اس کو برتتے ہیں. تو اس 5-7% جو مڈل کلاس یا جو وائٹ کالرز جابس کرنے والے یا بزنس کرنے والے لوگ ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان کا ایک جذباتی نیریٹو بنا ہوا ہے, جس کا کوئی فائدہ پاکستان کو, پاکستان کی غریب عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو کسی صورت نہیں ہے. بالکل. اور سر اسی طرح سے پاکستان اسٹڈیز بھی غلط پڑھائی جا رہی ہے, جس میں بچوں کو پتہ ہی نہیں لگتا اسکول کالجز میں کہ ہماری ہسٹری کیا. پاکستان اسٹڈیز میں سب اپنی مرضی کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن سر ساتھ ساتھ لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بلوچستان کے چیف منسٹر جو ہیں ان کو بھی سنا گیا ہے کہ ہٹانے کی بات ہو رہی ہے, ان سے کہا گیا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. بڑا ہنگامہ ہے بلوچستان میں. تو یہ کہیں سے لوگ کہتے ہیں کہ کئی جگہ پہ لوگوں نے یہ بات بھی کی کہ اس طرح کے حالات اس لیے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو ہٹایا جا سکے, بجائے ان کو ڈائریکٹ ہٹانے کے. اگر جو صوبے ہیں, جو پروونسز ہیں, اس میں اگر گڑبڑ کری جائے تب بھی ان کی گورنمنٹ ٹک نہیں پائے گی. دیکھیے, پاکستان میں اس طرح کے جو پولیٹیکل تماشے ہیں یا جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ ہمیشہ ہی رہے ہیں. چاہے تھوڑی دیر کے لیے, 1-2 سال کے لیے کوئی گورنمنٹ بڑی سٹیبل نظر آتی ہو, مگر کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ٹرموائل چل ہی رہا ہوتا ہے. اور یہ دنیا کی پالیٹکس میں آئی انڈرسٹینڈ ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے, مگر پاکستان میں جیسا کہ آپ اشارہ دے رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اصل میں کچھ پولیٹیکل مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سرکار کو ایک طرح سے کمزور کرنے کے لیے بھی بلوچستان کی صورتحال یقینی طور پر یہ جو بلوچستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے, اس سے عمران خان کی سرکار یقینی طور پر ڈیسٹیبلائز ہوگی. اور عمران خان کی سرکار ویسے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ڈیسٹیبلائز ہو رہی ہے, جیسا کہ شروع سے ہم آج کے شو میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ چونکہ کچھ ڈیلیور ہی نہیں کیا اور ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ان کے دعوے تھے کہ میں $200 بلین باہر سے لاؤں گا, یہ $200 بھی باہر سے نہیں لا سکے. پھر ان کے یہ دعوے تھے جی کہ میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. خود ان کی سرکار کے لوگوں کے جو کرپشن کے کچے چھٹے سامنے آئے ہیں وہ آپ کی اور ہمارے سامنے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہی جو پینڈورا باکس, میں کہوں گا پینڈورا پیپرز نہیں کہوں گا, جو پینڈورا باکس کھولا ہے ان کا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے اندر کرپشن کے جو ہیں ایلیمنٹس وہ پچھلی سرکاروں سے بھی کہیں 10 گنا آگے کے ہیں. تو عمران خان کے سارے دعوے وعدے جھوٹے اور بے بنیاد اور بالکل جسے کہتے ہیں کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ خود عمران خان کی سرکار کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن اوپر سے ان کے جو بیانات ہیں انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کے, چاہے شاہ محمود قریشی ہو, چاہے یہ خود ہوں, چاہے یہ شیخ رشید ہوں, فواد چودھری ہوں, تو وہ مطلب اب آپ دیکھیے, میں چلتے چلتے مجھے وہ ہنسی آتی ہے جب وہ نیوزی لینڈ کا دورہ کرکٹ منسوخ ہوا تھا تو شیخ رشید کا ایک بیان تھا کہ ہم نے اتنی سیکیورٹی فراہم کی ہوئی تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کہ اتنی سیکیورٹی تو ان کی فوج کی تعداد بھی نہیں ہے. مطلب ذرا کہ ایک کنٹری کو آپ کس طرح ڈیروگیٹری طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں, اور وہ کنٹری جو آپ کا دوست ہے. نیوزی لینڈ نے کبھی بھی پاکستان کے لیے برا نہیں چاہا, سوائے یہ کہ کرکٹ کا دورہ منسوخ کیا. مطلب کبھی نیوزی لینڈ نے نہ عمران خان کو اسلامو فوبیا کی شکایت ہونے دی, کیونکہ ان کی پرائم منسٹر تو بڑی ہی نرم دل خاتون ہے بیچاری, ٹھیک ہے, وہ تو خود سب سے زیادہ اسلامو فوبیا کے خلاف کام کرنے والی ہے. تو اگر ان کے منسٹرز اور ان کے جو کی پرسنز ہیں اس گورنمنٹ کے اتنے جاہل ہیں کہ اپنی 2 حکومتوں کے خلاف بھی اتنی یہ ڈیروگیٹری ریمارکس دیتے ہیں, تو اس کے بعد ظاہر ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کا کرتا درتا ہے, جو سارا کنٹرول اس کے بعد, ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو سر ابھی جو رمیز راجہ صاحب نے نہیں کہا کہ اگر مودی جی چاہیں تو وہ ہماری کرکٹ بند کرا دیں, میں نے کہا مودی جی اتنے خالی بیٹھے ہوئے, انہیں کوئی اور کام نہیں. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مینٹل بینکرپسی صرف اور صرف یہ عمران خان کی سرکار میں نہیں ہے. ایلیٹ جتنی ہے وہاں کی جو جس کے پاس اقتدار ہے,
वो 99% इसी तरह के वहां पर नमूने हैं, मैं तो, जिसकी वजह से वो इतनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं रियासत के लिए, और जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की गरीब आवाम पर होता है। बिल्कुल। क्योंकि ये जो एलीट है ये तो फिर भी मजे लेते रहते हैं, इनके बाहर घर भी हैं, बच्चे भी बाहर हैं, पैसा भी बाहर है, तो इनको तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये फर्क पड़ रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि इस तरह के इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस और इंटरनेशनल प्रेशर के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जो बढ़ते नजर नहीं आते। बिल्कुल ठीक, और इसके बारे में इनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो तो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ बाहर निकल जाएंगे, या इधर ही बेशुमार पैसा है इनके पास, और सेम यही चीज हमारे रिटायर्ड फौजियों के साथ होगी, लेकिन असल जो भुगतेंगे वो यहाँ की आम पब्लिक ही भुगतेगी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू।